अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। जद्दा की रातें अजीब होती हैं। बाहर की सड़कों पर रोशनियों की चमक-दमक, शीशे की इमारतों में सजी हुई ज़िंदगी और इन सब के बीच में एक छोटा सा फ्लैट जहां मैं अकेला रहता था। कंपनी की तरफ से मुझे तकरीबन हर सहूलत मैसर थी। एयर कंडीशन्ड अपार्टमेंट, गाड़ी, अच्छी तनख्वाह, मेडिकल, हत्ता के साल में एक बार बोनस भी। बाहर से देखने वाला शायद यही कहता कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मगर हकीकत ये थी कि इन सब आसाइशों के बावजूद मेरे अंदर एक अजीब खला था। ऐसी तन्हाई जो रात को नींद नहीं आने देती थी। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। इतने बरसों में मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा था। मैंने खुद को समझाया था कि अभी वक्त नहीं आया, पहले जिम्मेदारियां हैं, बहनों की शादियां हैं, घर के अखराजात हैं, मगर आखिर इंसान कब तक मशीन बना रह सकता है। हर महीने की तनख्वाह में से एक बड़ी रकम पाकिस्तान भेज देता था मैं। वहाँ मेरे पैसों से घर की तज़ीनो आराइश हो रही थी, नई गाड़ी आ गई थी, बहनों के लिए कीमती कपड़े खरीदे जा रहे थे। सब खुश थे मगर मैं नहीं। जब भी मैं अम्मा से फ़ोन पर कहता कि अब मेरी शादी के बारे में भी सोच लें, तो वो बात बदल देती। कभी कहती अभी वक्त नहीं आया, कभी कहती पहले बहनों का फ़र्ज़ अदा कर लो। शुरू में मैंने ये सब मोहब्बत समझा, कुर्बानी समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में एक कड़वा एहसास पैदा होने लगा कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का अंदाज़ा ही नहीं, या शायद वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही हैं। मैं उनके लिए एक बेटा कम और कमाई का ज़रिया ज़्यादा बनता जा रहा था। मेरे दिल में एक नाम हमेशा से बसा हुआ था, खाला की बेटी, बचपन की यादें, ईद के दिन, छत पर खेले गए खेल, सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता। मैंने कभी खुलकर इससे इजहार नहीं किया था, मगर दिल में यही इरादा था कि जब हालात बेहतर होंगे तो उसी से शादी करूँगा। वो सादा थी, घरेलू थी और सबसे बढ़कर मुझे समझती थी। मैं अक्सर रात को दुआ करता कि अल्लाह मेरे लिए उसको मुकद्दर बना दे। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब और इंतज़ार नहीं। अगली छुट्टी मैं पाकिस्तान जाकर साफ साफ बात करूँगा। मैंने अपने जहन में कई मंजर बनाए थे। अम्मा को समझाऊंगा, अब्बा को कायल करूँगा और फिर खाला के घर बाकायदा रिश्ता लेकर जाऊँगा। मैंने सोचा था कि शायद सब राज़ी हो जाएंगे। आखिर मैं ही तो इस घर का सहारा था। जब छुट्टी मंजूर हुई तो दिल में एक अजीब सी खुशी जागी। जद्दा से पाकिस्तान की फ़्लाइट में बैठा तो यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। मैंने अपने दिल में उम्मीदों का एक महल बना लिया था। सोच रहा था कि इस बार वापसी अकेले नहीं होगी। शायद अगली बार वो भी मेरे साथ होगी, मेरी शरीके हयात बनकर। पाकिस्तान पहुंचा तो घर वाकई बदल चुका था। दीवारों पर नया रंग, ड्राइंग रूम में नया फर्नीचर, गैराज में चमकती गाड़ी, सब मुझे देखकर खुश हुए, मगर वो खुशी मेरे लिए नहीं, मेरे लाए हुए तोहफों और पैसों के लिए ज़्यादा महसूस हुई। चंद दिन मैंने खामोशी से गुजार दिए, मौका देख रहा था कि अम्मा से बात करूं। आखिर एक रात हिम्मत करके अम्मा के पास बैठ गया। धीरे से कहा कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो खाला की बेटी का रिश्ता ले आएं। अम्मा का चेहरा यकदम बदल गया। उन्होंने बगैर तवक्कुफ करके कहा कि अभी तेरी शादी का कोई इरादा नहीं। पहले बहनों की जिम्मेदारियां हैं और वैसे भी मैं खाला की बेटी को क्यों बहू बना कर लाऊं? वो हमारे मायार की नहीं। इन अल्फाज ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने हैरत से अम्मा को देखा। क्या म्यार, क्या हैसियत? मैं तो इसी घर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर उनके लिए मेरी ख्वाहिश की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम अज़ कम 5 साल तक शादी का नाम भी ना लेना। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसी सदमे में मुझे एक और ख़बर मिली कि खाला की बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो चुका था। वो लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैंने महसूस किया कि मैं जिस ख्वाब को सीने से लगाए बैठा था, वो बग़ैर आवाज़ के टूट कर बिखर गया है। छुट्टियां ख़त्म हुई तो मैं वापस जद्दा लौट आया, मगर इस बार मेरे साथ उम्मीद नहीं, एक टूटा हुआ दिल था। फ्लैट वही था, नौकरी वही थी, मगर मैं बदल चुका था। अब तन्हाई सिर्फ एहसास नहीं रही थी, एक ज़ख्म बन चुकी थी।
جو ہر رات تازہ ہو جاتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کو کس سمت لے جائیں گے، مگر ایک بات طے تھی، میں اب پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ جدہ واپس آ کر میں نے خود کو کام میں جھونک دینے کی کوشش کی، مگر دل کا بوجھ کسی فائل یا میٹنگ میں ہلکا نہیں ہوتا۔ دفتر کی چمکتی ہوئی عمارت، شیشے کے کیبن، مہنگے سوٹ پہنے ہوئے لوگ، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں اکثر اپنے کیبن میں بیٹھا خالی اسکرین کو گھورتا رہتا، جیسے الفاظ خود بخود سامنے آ جائیں گے اور مجھے کوئی راستہ دکھا دیں گے۔ انہی دنوں میری ملاقات سمیہ سے ہوئی۔ وہ بھی پاکستان سے آئی ہوئی تھی، ایک پروجیکٹ پر عارضی کانٹریکٹ کے تحت کام کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے کمپنی کے کیفے میں دیکھا، سادہ لباس، پر اعتماد انداز اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ دوسروں سے مختلف تھی، اس کی باتوں میں ایک کھلا پن تھا، جیسے وہ کسی سے مرعوب نہ ہوتی ہو۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت شروع ہوئی، پہلے سلام دعا، پھر چائے کے وقفے اور پھر لمبی گفتگویں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ سمیہ کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنی تنہائی بھول جاتا، وہ میرے لطیفوں پر ہنستی، میرے دن بھر کے کام کی شکایات سنتی اور کبھی کبھی اپنی زندگی کے قصے بھی سناتی۔ میں نے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا، اپنی ناکام محبت کا ذکر کیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر ساتھ ہی ایک فاصلہ بھی۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے ہمت کر کے اس سے صاف صاف کہا کہ میں اب مزید اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ میں سنجیدہ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ چاہے تو ہم دونوں مل کر زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میری آواز میں لرزش بھی تھی، مگر دل میں امید بھی۔ سمیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، اس نے نظر جھکا لی، پھر بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، تم اچھے ہو، محنتی ہو، مگر میں اپنی زندگی اسٹرگل میں نہیں گزارنا چاہتی۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ کسی امیر عرب سے شادی کروں۔ میں نے غربت بہت دیکھی ہے، اب نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے پہلی بار کھل کر محسوس کیا کہ دنیا واقعی پیسے کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف گھر والے تھے جو میرے پیسوں پر خوش تھے، دوسری طرف سمیہ تھی جو ایک امیر شوہر چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے اس سے بحث نہیں کی، نہ کوئی سوال کیا، بس مسکرا کر کہا کہ میں سمجھ گیا۔ اس دن کے بعد میں اندر سے بدل گیا، میرے اندر ایک ضد پیدا ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر دنیا پیسے کی پوجا کرتی ہے تو میں بھی پیسہ کما کر دکھاؤں گا۔ میں سمیہ کے سامنے اس سے زیادہ امیر بن کر کھڑا ہوں گا، تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میری انا اور میرا غرور آہستہ آہستہ میرے دل پر حاوی ہونے لگا۔ کچھ ہی مہینوں میں سمیہ نے واقعی ایک امیر عرب سے شادی کر لی۔ کمپنی میں سب کو خبر تھی۔ اس کی رخصتی کے دن میں دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قیمتی لباس میں ملبوس تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ خوش ہوگی، مگر میرے اندر ایک خلا اور گہرا ہو گیا۔ انہی دنوں کمپنی میں ایک اہم میٹنگ کا اعلان ہوا۔ کہا گیا کہ برانڈ کی مالک خود آ رہی ہے۔ وہ ایک کاروباری بڑی شخصیت تھی، ایک معروف نام۔ میں نے پہلے کبھی انہیں قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ میٹنگ والے دن پورا دفتر غیر معمولی سنجیدہ تھا، سب اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے تیار تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو سب کھڑے ہو گئے۔ وہ عالیہ تھیں، ایک باوقار، پر اعتماد اور غیر معمولی طور پر امیر عورت۔ ان کے انداز میں وقار تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہری تھکن بھی۔ انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے بات کی، سوالات کیے، اور آخر میں میری باری آئی۔ میں نے اپنا پریزنٹیشن پیش کیا۔ میں پوری توجہ سے بول رہا تھا، جیسے میری زندگی اسی پر منحصر ہو۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے رکنے کا کہا، باقی سب لوگ نکل گئے۔ وہ کچھ دیر تک فائلیں دیکھتی رہیں، پھر میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، تم ایماندار ہو، محنتی ہو، ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ کیا واقعی کوئی میری محنت کو سراہ رہا ہے، یا یہ بھی کسی بڑے کھیل کی ابتدا ہے؟ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی ملاقات میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو میں باہر آ گیا۔ میرا ایک ساتھی، اس نے مسکرا کر مجھے پوچھا، کیا خاص بات ہوئی اندر؟
میں نے ٹال دیا، مگر دل میں ایک چنگاری جل چکی تھی۔ شاید یہی وہ موقع تھا جس کے ذریعے وہ سب حاصل کر سکتا تھا میں، جس کی مجھے خواہش تھی، دولت، طاقت اور وہ مقام جس کے آگے سمیہ کا انتخاب چھوٹا لگے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ خواہش ہی میری سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ میٹنگ کے بعد عالیہ کا چہرہ اور اس کے الفاظ میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ ایماندار لوگ کم ملتے ہیں، اس جملے میں ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید کوئی ہے جو میری محنت کو سچ میں اہمیت دے رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ میری اندر وہی ضد بھی زندہ تھی۔ میں امیر بننا چاہتا تھا، طاقتور بننا چاہتا تھا، تاکہ سمیہ کو دکھا سکوں کہ میں کسی سے کم نہیں۔ اگلے چند دنوں میں عالیہ کا دفتر میں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جائزہ لے رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ رکھتی، کبھی کسی فائل پر رائے مانگتی، کبھی کسی ڈیل پر مشورہ۔ باقی اسٹاف کی نظروں میں خاص ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ رشک سے دیکھتے، کچھ سرگوشیاں کرتے، مگر میں اپنے مقصد میں گم تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پرائیویٹ آفس میں بلایا۔ وہ کمرہ باقی سب کمروں سے مختلف تھا۔ وسیع مہنگی سجاوٹ، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز اور شیشے کی بڑی کھڑکی سے شہر کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کافی کا کپ اور نظریں سیدھی مجھ پر۔ تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ منگیتر؟ کوئی خاص؟ میرے دل میں سمیہ کا چہرہ ابھرا، پھر خالہ کی بیٹی کی یاد آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، اب کوئی نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، میرے شوہر کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے کاروبار کو سنبھالا، خاندان کو سنبھالا، مگر تنہائی؟ وہ رکی، جیسے لفظ تلاش کر رہی ہوں۔ تنہائی آسان نہیں ہوتی۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے اتنی ذاتی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ کیا یہ محض ایک رسمی گفتگو تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور؟ میرے اندر ایک آواز کہہ رہی تھی کہ یہ موقع ہے، وہی موقع جس کے ذریعے میں اپنی قسمت بدل سکتا ہوں۔ چند دن بعد انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا۔ اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں سیدھی بات کرتی ہوں، مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہ صرف میرے کاروبار کو سنبھالے بلکہ میرا ساتھ بھی دے۔ تم میں وہ صلاحیت ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پھر وہ جملہ آیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں تمہیں ماہانہ 200 ملین دوں گی بطور تنخواہ، مگر بدلے میں تمہیں میرے تمام بزنس آپریشنز اور مجھے سنبھالنا ہوگا۔ میرے کانوں میں جیسے شور گونجنے لگا۔ 200 ملین! اتنی رقم تو میں پوری زندگی کی محنت سے بھی شاید نہ کما پاتا۔ میرے ذہن میں تیزی سے تصویریں بدلنے لگیں۔ پاکستان میں بڑا گھر، اپنی گاڑی، سمیہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہونا، سب کچھ، مگر ساتھ ہی دل میں ایک ہلکی سی جھجک بھی تھی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہو سکتا ہے؟ ایک امیر طاقتور عورت اچانک مجھے یہ سب کیوں دے رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی شرط ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی گئی؟ وہ مسکرائیں، جیسے میرے دل کی بات پڑھ رہی ہوں۔ سوچ لو، مگر زیادہ دیر نہیں، میں فیصلے جلد کرتی ہوں۔ اگر ہاں کہو گے تو نکاح کا انتظام میں خود کروں گی۔ آج رات میرے بنگلے پر آ جانا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے شاید بنا سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ زبان سے الفاظ نکلے، جی، میں تیار ہوں۔ کمرے سے نکلتے وقت میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ میں نے خود سے کہا، یہی تو چاہتا تھا نا تو، دولت، طاقت، مقام، اب سب ملنے والا ہے۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ وہی ساتھی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے جس نے پہلے دن پوچھا تھا کہ اتنی لمبی میٹنگ کیوں ہوتی ہے۔ وہ قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، وہ تم سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کل سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لڑکے خاص بنے تھے، زیادہ دن نہیں ٹکے، بہتر ہے ہوش سے کام لو۔ میں نے اس کی بات کو حسد سمجھ کر ٹال دیا۔ دل میں غرور تھا کہ اب میں ان سب کے اوپر ہو جاؤں گا۔ میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، میں مضبوط ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ شام کو میں عالیہ کے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ بلند دروازے، سیکیورٹی گارڈز، اندر روشنیاں، دل میں ایک دھڑکن جیسے کسی نئے جہان میں قدم رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا، آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ واقعی بدل جائے گی، مگر جس طرح میں سوچ رہا تھا ویسا نہیں۔ میں نے دروازہ پار کیا اور یوں ایک ایسے کھیل میں داخل ہو گیا جس کے اصول مجھے معلوم نہیں تھے۔ عالیہ کا بنگلہ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں تھا۔ بلند و بالا دیواریں، خود کار دروازے، اندر داخل ہوتے ہی سنگ مرمر کا فرش اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا وسیع لان۔ میں نے پہلے بھی امیر لوگوں کے گھر دیکھے تھے، مگر یہ کچھ اور ہی تھا، ایک الگ دنیا جہاں پیسہ صرف ضرورت نہیں بلکہ طاقت کی علامت تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے میرا نام پوچھا، لسٹ چیک کی، پھر احترام سے اندر جانے دیا۔ میرے قدموں کی آہٹ خود مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ دل میں خوشی بھی تھی مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی۔ میں نے خود کو یاد دلایا، 200 ملین ماہانہ۔ بس یہی سوچ کر میں آگے بڑھتا رہا۔ اندر داخل ہوا تو ہال میں چند عورتیں موجود تھیں، سب اعلیٰ لباس میں ملبوس کہکہے لگاتی ہوئیں، جیسے کسی خاص موقع کی تیاری ہو۔ عالیہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، وہ قیمتی لباس میں تھیں، چہرے پر پر اعتماد مسکراہٹ۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں تم وقت پر آئے ہو، اچھا کیا۔ انہوں نے مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر کہا، نکاح کا انتظام سادہ ہوگا، زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، چند رسمی گواہ بلائے گئے، نکاح پڑھایا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ موڑ ہے جہاں سے میری تقدیر بدل جائے گی۔ نکاح کے بعد عالیہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اب میں ان کا شوہر ہوں اور بزنس پارٹنر بھی۔ چند عورتوں نے تالیاں بجائیں، کچھ نے مبارکباد دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ سب کی نظریں مجھ پر ہیں، کچھ حیرت سے، کچھ تجسس سے، مگر میں نے اپنے چہرے پر اعتماد قائم رکھا۔ رات کو ایک پارٹی کا اہتمام تھا، موسیقی، کہکہے، مہنگے مشروبات۔ میں حیران تھا کہ اتنی آزادی کے ساتھ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ شہر کے قوانین سخت تھے، مگر اس بنگلے کی دیواروں کے اندر شاید قانون بھی اجازت لے کر داخل ہوتا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کی سہیلیاں بے تکلفی سے ہنس رہی تھیں اور عالیہ خود اس محفل کا مرکز تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب آئیں، ان کے قدم ہلکے سے لڑکھڑا رہے تھے، مگر آنکھوں میں ہوش کی چمک تھی۔ انہوں نے میرا بازو تھاما اور سرگوشی کی۔ آج تمہاری نئی زندگی کی پہلی رات ہے، یاد رکھو تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دیا ہے میں نے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں چبھ گیا۔ اوقات؟ کیا میں صرف ایک سودا تھا؟ مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے خود سے کہا، شاید یہ ان کا انداز ہے، امیر لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو وہ مجھے اپنے بیڈ روم کی طرف لے گئی۔ کمرہ وسیع تھا، قیمتی سجاوٹ، نرم روشنی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب ہم دونوں اکیلے ہوں گے، بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ مگر چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ سے کھلا اور ان کی چند سہیلیاں اندر آ گئیں۔ میں چونک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ عالیہ مسکرائیں، تمہیں یہاں اسی لیے رکھا ہے، تم نہ صرف میرا کاروبار سنبھالو گے بلکہ میری زندگی اور میری محفلوں کو بھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا مگر انہوں نے مجھے روک لیا۔ سوال کرنے کی اجازت نہیں، تمہیں جو مل رہا ہے اس کے بدلے میں قیمت تو دینی ہوگی۔ اس لمحے مجھے اپنے ساتھی کی بات یاد آئی، وہ تم سے پہلے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اس گھر میں، اس ماحول میں، اس فیصلے کے ساتھ بندھ چکا تھا۔ وہ رات میرے لیے خواب نہیں، ایک دھندلا سا منظر بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے اختیار سے محروم ہو رہا ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرے دل میں اندھیرا تھا، جسم میں کمزوری تھی، ذہن بوجھل۔ عالیہ اور ان کی سہیلیاں بے فکر انداز میں سو رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، سوچا باہر جا کر تازہ ہوا لوں، مگر جیسے ہی دروازے تک پہنچا گارڈ نے راستہ روک دیا۔ میڈم کی اجازت کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس ایک جملے نے سب واضح کر دیا۔ میں نے دولت کے بدلے اپنی آزادی گروی رکھ دی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں طاقت حاصل کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں قید خرید چکا تھا۔ میں واپس اندر آیا، عالیہ جاگ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تیار ہو جاؤ،
آج سے تم میرے ساتھ دفتر جاؤ گے، دن کو بزنس، رات کو پارٹی، یہی تمہاری زندگی ہے اب۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں روشنی کم ہو چکی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے ضد اور انا میں آ کر اپنی عزت اور سکون کا سودا کر دیا ہے۔ اور یہ تو بس شروعات تھی۔ اگلے چند دن میری زندگی کے سب سے بھاری دن تھے۔ صبح میں عالیہ کے ساتھ دفتر جاتا، جہاں سب مجھے ایک نئی نظر سے دیکھتے۔ کوئی احترام میں سر جھکاتا، کوئی حسد سے دیکھتا اور کچھ لوگ خاموشی سے سرگوشیاں کرتے۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں اب صرف ایک ملازم نہیں بلکہ میڈم کا شوہر ہوں، مگر اندر سے میں خود کو پہلے جیسا نہیں محسوس کر رہا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا۔ دفتر میں عالیہ کا انداز بدل جاتا، وہ سخت، با اختیار اور مکمل کنٹرول میں ہوتی۔ میٹنگز میں وہ مجھے فیصلوں میں شامل کرتی، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی دلاتی کہ اصل اختیار انہی کے پاس ہے۔ میں فائلوں میں ڈوبا رہتا، معاہدوں پر دستخط کرواتا، حساب کتاب دیکھتا۔ وہ بظاہر مجھ پر اعتماد کر رہی تھی، مگر ہر فیصلے کی آخری منظوری انہی کی ہوتی۔ رات ہوتے ہی منظر بدل جاتا، بنگلے میں پھر وہی محفلیں، وہی ہنسی مذاق، وہی آزادانہ ماحول۔ عالیہ کی سہیلیاں اکثر موجود ہوتی۔ میں ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہتا، دل میں بے چینی بڑھتی جاتی۔ کبھی کبھی عالیہ میرا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے لے آتی، جیسے میں کوئی نمائش کی چیز ہوں۔ وہ کہتی، دیکھو میں نے کیسا انتخاب کیا ہے، محنت بھی ہے اور فرمانبردار بھی۔ فرمانبردار، یہ لفظ میرے اندر چبھتا۔ کیا میں واقعی یہی بن چکا تھا؟ ایک رات میں نے ہمت کر کے عالیہ سے کہا، میں صرف آپ کا شوہر ہوں، کسی اور کی محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ سب میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ہنسی۔ وہ ہنسی خالی تھی، جیسے کسی کو بے وقوف سمجھ کر ہنسا جائے۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ سب تم نے خود چنا ہے۔ تم نے پیسے کے بدلے یہ زندگی قبول کی ہے، اب اصول میرے ہوں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ان کی بات غلط نہیں تھی، میں نے واقعی دولت کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ قیمت اتنی بھاری ہوگی۔ چند دن بعد دفتر میں وہی ساتھی میرے پاس آیا جس نے پہلے دن مجھے خبردار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہاں سب کچھ ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک لڑکا تھا، وہ بھی نکاح کر کے آیا تھا، کچھ مہینے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ آہستہ سے بولا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، عزت، خود اعتمادی، سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ ایک دن اچانک چلا گیا، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتا تو وہی تھکن، وہی خالی پن نظر آتا۔ میں بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ عالیہ کے سامنے میں مسکرا دیتا، مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات پارٹی کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا، موبائل اٹھایا اور کافی دیر تک خالی اسکرین دیکھتا رہا۔ دل چاہا اماں کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں، مگر پھر خیال آیا وہ تو مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی، کہیں گی کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر کیا کر رہے ہو، پیسہ کیوں ضائع کیا۔ میں نے سمیہ کا بھی خیال کیا، وہ اب ایک امیر گھر کی بیوی تھی۔ کیا وہ خوش تھی؟ کیا اس نے بھی کسی سمجھوتے کے تحت شادی کی تھی؟ یا شاید وہ واقعی سکون میں تھی اور میں ہی اپنی انا کا شکار ہو گیا تھا۔ عالیہ کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں کسی بات پر ہچکچاہٹ دکھاتا تو وہ فوراً یاد دلاتی، 200 ملین یاد ہیں، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف جسمانی یا وقتی اذیت نہیں تھی، یہ نفسیاتی قید تھی۔ مجھے مسلسل یاد دلایا جاتا کہ میں خریدا گیا ہوں، میرا وجود ایک معاہدے کا حصہ ہے۔ ایک دن دفتر میں میٹنگ کے دوران اچانک مجھے چکر آیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کرسی کا سہارا لیا۔ عالیہ نے سب کے سامنے کہا، کمزور ہو گئے ہو، یاد رکھو میں کمزوری برداشت نہیں کرتی۔ یہ جملہ میرے لیے آخری حد تھا۔ میں نے پہلی بار دل میں طے کیا کہ اگر میں نے یہاں مزید وقت گزارا تو شاید میں خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ پیسہ، طاقت، سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ اسی رات میں نے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات سنبھالے۔ میں نے طے کر لیا کہ موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس قید میں مزید نہیں رہ سکتا۔
مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس گھر کے دروازے بلند تھے، مگر ان سے باہر نکلنے کے لیے صرف قدم نہیں، حوصلہ بھی چاہیے تھا، اور میں ابھی اپنے حوصلے کو جمع کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگلا قدم میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور پہلی بار سچے دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال لے، مجھے میری عزت اور میرا سکون واپس دے دے۔ اگلے چند دن میں نے خاموشی سے سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ کے بنگلے میں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گارڈ صرف حفاظت کے لیے نہیں تھے، بلکہ نگرانی کے لیے بھی تھے۔ گھر کے اندر کیمروں کا جال بچھا ہوا تھا، باہر جانا ہو تو اطلاع دینی پڑتی۔ دفتر سے واپسی کا وقت مقرر تھا۔ میں قانونی طور پر شوہر تھا، مگر حقیقت میں ایک قیدی تھا۔ میں نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دفتر میں پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ کم از کم پیشہ ورانہ طور پر خود کو مضبوط رکھوں۔ عالیہ کو شاید یہ پسند بھی آ رہا تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے سامنے کہتی، دیکھا، میں نے صحیح انتخاب کیا ہے، مگر ان کے لہجے میں تعریف کم، ملکیت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک رات جب پارٹی معمول سے زیادہ شور شرابے والی تھی، میں نے بہانہ کیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سنجیدگی سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اگر میں نے اب یہ قدم نہ اٹھایا تو شاید کبھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ نکالا۔ خوش قسمتی سے وہ میرے ہی پاس تھا۔ کچھ نقد رقم بھی تھی جو میں نے خفیہ طور پر الگ رکھی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ عالیہ کے اکاؤنٹ سے 1 روپیہ بھی نکالنے کی کوشش کی تو فوراً پکڑا جاؤں گا۔ مجھے اپنی محنت کی کمائی سے نہیں، اپنی بچی ہوئی عزت سے بچنا تھا۔ اگلے دن دفتر میں وہی ساتھی دوبارہ میرے قریب آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر جانا ہے تو جلدی جاؤ، یہاں رہ کر کوئی نہیں بچتا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے شکریہ کہا۔ اس نے مزید بتایا کہ عالیہ اپنے شوہروں یا قریبی مرد ملازمین پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ جو مزاحمت کرے اسے ذلیل کر کے نکال دیتی ہیں، اور اگر کوئی خاموشی سے چلا جائے تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر میرے اندر خوف اور عزم دونوں بڑھ گئے تھے۔ میں نے اگلے 2 دن جو تھے وہ معمول کے مطابق گزار دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ رات کو پارٹی کم تھی، شاید عالیہ مصروف تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ آدھی رات کے بعد جب سب سو چکے تھے، میں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگا گارڈ سن لے گا۔ میں نے سیڑھیاں آہستہ آہستہ اتری۔ لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچا تو ایک گارڈ موجود تھا۔ میں نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا، میڈم نے فائل دفتر سے منگوائی ہے، ابھی جانا ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ شاید اسے شک تھا، مگر میں نے اعتماد سے موبائل کان پر لگا کر ایسے بات کرنے کا ڈرامہ کیا جیسے کسی سے ہدایات لے رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ٹیکسی روکی اور سیدھا ایئرپورٹ کا کہا۔ ٹیکسی کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار گہری سانس لی، جیسے کئی ہفتوں بعد ہوا پھیپھڑوں تک پہنچی ہو۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے اگلی دستیاب فلائٹ کا ٹکٹ لیا۔ قیمت زیادہ تھی، مگر اس وقت آزادی کی قیمت ہر چیز سے زیادہ تھی۔ بورڈنگ پاس ہاتھ میں آیا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے سوچا شاید میں ہار گیا ہوں۔ نہ پیسہ بچا، نہ عزت کا وہ مقام جس کا خواب دیکھا تھا، مگر ایک چیز باقی تھی، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق۔ جہاز میں بیٹھا تو دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ عالیہ کا چہرہ ذہن میں آیا، ان کی مسکراہٹ، ان کے الفاظ، تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دیا ہے میں نے دل میں جواب دیا، نہیں، میں نے خود کو کم سمجھ کر یہ سودا کیا تھا۔ اصل غلطی میری ہی تھی۔ پاکستان کی سرزمین نظر آئی تو دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی، شاید اب زندگی سادہ ہوگی، مگر اپنی ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے ناراض ہوں گے، وہ نوکری چھوڑنے پر سوال کریں گے، شاید الزام بھی دیں گے، مگر میں نے طے کر لیا تھا کہ اس بار میں خاموش نہیں رہوں گا۔ جہاز زمین پر اترا، میں نے سیٹ بیلٹ کھولی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ صرف سفر کا اختتام نہیں تھا، ایک غلط فیصلے کا بھی خاتمہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر ایک بات واضح تھی، میں اب پیسے کے بدلے اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گا۔
اور یوں میں ایک امیر بیوہ کے بنگلے سے نکل کر اپنی سادہ مگر آزاد زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ پاکستان واپس آتے ہوئے میں نے جتنی بار خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر اتنا ہی بھاری محسوس ہوتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والوں کو میری واپسی کی خبر نہیں ہے۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ دل میں ایک ہی بات تھی، اگر پہلے ہی بتا دوں گا تو سوالوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور میں ابھی کسی کے سوالوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی بجائی تو اندر سے بہن کی آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھلا اور وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، خوشی نہیں۔ بھائی آپ اچانک؟ اس کے لہجے میں وہ گرمجوشی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں اماں بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا مگر ان کی آنکھوں میں سوال زیادہ تھے۔ محبت کم؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور چھٹی پر آئے ہو یا نوکری چھوڑ دی ہے؟ یہ پہلا سوال تھا اور سیدھا دل پر لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ واپس آ گئے ہو؟ مطلب؟ اماں کی آواز بلند ہو گئی۔ نوکری چھوڑ دی؟ اتنی اچھی تنخواہ، اتنی سہولتیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ کیا بتاتا کہ میں نے 200 ملین کی لالچ میں اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی؟ کیا میں ایک قیدی بن کر رہ گیا تھا کہ میں نے ضد میں آ کر اپنی زندگی برباد کر لی تھی؟ یہ سب الفاظ زبان تک آتے اور واپس لوٹ جاتے۔ ابا تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ گھر کے فیصلے اماں کے ہاتھ میں تھے۔ بہن بھائی کمرے میں بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے پہلی بار اپنے ہی گھر میں اجنبی ہونے کا احساس ہوا۔ چند گھنٹوں بعد ہی اصل بات سامنے آ گئی۔ اب کیا کرو گے؟ اماں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پیسے بھیجنا بند ہو جائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، اتنے سالوں سے جو پیسے بھیج رہا تھا وہ کہاں گئے؟ کچھ تو بچت ہوگی، میں یہاں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے نظریں چرا لیں۔ گھر بنایا، گاڑی لی، بہنوں کے جہیز کے لیے چیزیں جمع کیں، سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، میرے لیے یا میری کمائی کے لیے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے کچھ رقم دے دیں، میں چھوٹا سا کام شروع کر لیتا ہوں، دوبارہ باہر نہیں جانا چاہتا۔ کافی بحث کے بعد اماں نے کچھ پیسے دیے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، پہلے کچھ بنا لو پھر شادی کی بات کرنا۔ شادی؟ یہ لفظ سن کر ماضی کی ساری باتیں یاد بن کر تازہ ہو گئیں۔ خالہ کی بیٹی، وہ جس کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے۔ کچھ دن بعد محلے میں خبر پھیلی کہ اس کی شادی زیادہ دن نہ چل سکی، طلاق ہو گئی ہے، وہ واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میں نے کئی راتیں سوچتے ہوئے گزاری، کیا میں دوبارہ کوشش کروں؟ کیا وہ اب بھی مجھے قبول کرے گی یا یہ محض ایک جذباتی فیصلہ ہوگا؟ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار میں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس کا رشتہ دوبارہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اماں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اس بار ڈٹا رہا۔ میں نے صاف کہہ دیا، اگر میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہ کیا تو پھر کبھی نہ کر پاؤں گا۔ کافی تکرار کے بعد رشتہ بھیجا گیا۔ خالہ کے گھر سے جواب آیا، وہ راضی ہیں۔ نکاح سادہ تھا مگر اس میں وہ سکون تھا جو عالیہ کے شاندار بنگلے میں نہیں تھا۔ نہ مہنگی سجاوٹ، نہ شور شرابہ، بس چند قریبی لوگ اور خاموش دعائیں۔ میں نے اپنی بیوی کو الگ کرائے کے گھر میں رکھا۔ چھوٹا سا مکان تھا مگر اپنا تھا۔ وہ بہت نرم مزاج تھی۔ اس نے میرے ماضی کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیے، صرف اتنا کہا، جو ہو گیا وہ ختم، اب ہم نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی دکان کھول دی۔ ابتدا مشکل تھی مگر ہر شام جب گھر لوٹتا اور وہ دروازہ کھول کر مسکراتی تو دل کو سکون ملتا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل دولت، اصل خوشی کمائی ہوئی دولت میں نہیں، احترام اور خلوص میں ہے۔ کبھی کبھی رات کو سمیہ یاد آتی، سوچتا وہ خوش ہے یا نہیں، کیا اس نے واقعی وہ زندگی پائی جس کا خواب دیکھا تھا، یا وہ بھی کسی اور سمجھوتے میں قید ہو گئی۔ مگر اب میں ماضی میں نہیں جینا چاہتا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب انسان پردیس جاتا ہے تو آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے ایک کمائی کی مشین بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کرے تو دوسروں کی ضرورتیں اس کے خوابوں کو نگل لیتی ہیں۔
اب میں سادہ زندگی گزار رہا تھا مگر سر اٹھا کر، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دن میرے لیے کسی نئے امتحان سے کم نہ تھے۔ اگرچہ میں عالیہ کی قید سے نکل چکا تھا، مگر اس کے سائے ابھی تک میرے ساتھ تھے۔ کبھی رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی، دل تیز دھڑکنے لگتا، جیسے کوئی دروازہ بند کر رہا ہو یا کوئی مجھے روک رہا ہو۔ میری بیوی اکثر چونک کر پوچھتی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اور میں مسکرا کر کہہ دیتا، ہاں، بس خواب تھا۔ مگر وہ خواب نہیں تھے، وہ یادیں تھیں، لالچ، غرور اور دولت کی یادیں۔ میری دکان ابھی نئی تھی۔ صبح فجر کے بعد میں دکان کھولنے چلا جاتا، شام تک محنت کرتا۔ شروع میں گاہک کم تھے مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتا تھا اس بار مجھے کسی اور کے سہارے نہیں، اپنے بازوؤں کی طاقت پر کھڑا ہونا ہے۔ ہر رویے کی قدر تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ بڑی رقم کا خواب کبھی کبھی انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر چھوٹی کمائی عزت کے ساتھ ملے تو سکون دیتی ہے۔ میری بیوی بہت صبر والی نکلی۔ وہ گھر سنبھالتی، سادہ کھانا بناتی اور ہر رات میرے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سنتی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کبھی کبھی بہت کھوئے ہوئے لگتے ہیں، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے پہلی بار کھل کر اس سے کہا، میں خوش ہوں مگر مجھے خود کو معاف کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی، معاف؟ کس بات کے لیے؟ میں نے اسے تفصیل تو نہیں بتائی مگر اتنا ضرور کہا کہ میں نے کبھی پیسے کے لیے غلط فیصلہ کیا تھا اور اس کی قیمت چکائی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے سیکھ لے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ شاید یہی فرق تھا، وہ مجھے خریدنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے سمجھنا چاہتی تھی۔ چند ہفتوں بعد ایک دن میں بازار سے واپس آ رہا تھا کہ پرانے جاننے والے نے بتایا، سنا ہے جدہ میں تمہاری کمپنی میں بڑا ہنگامہ ہوا ہے، برانڈ کی مالک کے خلاف کچھ شکایات اٹھ رہی ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے مزید پوچھنے کی ہمت نہیں کی، مگر ذہن میں عالیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا، یا پھر وہ کسی نئے شخص کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے؟ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ میں نے سوچا اگر میں وہاں رہ جاتا تو شاید آج بھی اس قید میں ہوتا۔ شاید میری حالت اس لڑکے جیسی ہو جاتی جس کا ذکر میرے ساتھی نے کیا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنے کمزوری پر نہیں، اپنی ہمت پر فخر ہوا کہ میں نکل آیا۔ گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ اماں کا رویہ بھی نرم ہونے لگا تھا۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں اب پہلے والا لڑکا نہیں رہا جسے صرف ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبایا جا سکتا تھا۔ میں نے بھی شکوے شکایت چھوڑ دیے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ بعض اوقات خاموشی بدلہ نہیں، سکون دیتی ہے۔ ایک دن میں نے دکان پر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اگر میں سمیہ کو دوبارہ کبھی دیکھوں تو کیا کہوں گا؟ کیا میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے دولت کی خاطر کیا کھویا، یا بس مسکرا کر گزر جاؤں گا؟ شاید وہ اپنی دنیا میں خوش ہو، شاید نہیں، مگر اب اس کا فیصلہ میری زندگی پر اثر انداز نہیں ہونا تھا۔ میری اصل کامیابی یہ تھی کہ میں نے خود کو واپس پا لیا تھا۔ شام کو جب میں گھر لوٹتا، میری بیوی دروازہ کھول کر کہتی، آج کی کمائی کیسی رہی؟ اور میں ہنس کر جواب دیتا، کم ہے مگر حلال ہے۔ یہ جملہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ جب انسان اپنی قدر خود نہیں پہچانتا تو دنیا اسے ایک قیمت لگا کر خرید لیتی ہے۔ میں نے خود کو کم سمجھا، اس لیے میں بکا، مگر جب میں نے اپنی عزت کو دولت سے زیادہ اہم سمجھا تو مجھے آزادی ملی۔ اب میری زندگی سادہ تھی مگر پرسکون۔ نہ شاندار بنگلہ، نہ قیمتی پارٹیاں، نہ 200 ملین کی چکا چوندھ، بس ایک چھوٹا سا گھر، ایک محنت کی دکان اور ایک بیوی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب کبھی بھی اپنی انا یا ضد کو اپنی تقدیر پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دیکھا تھا کہ پیسہ جب مقصد بن جائے تو انسان خود ایک وسیلہ بن جاتا ہے، اور میں دوبارہ کسی کا وسیلہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی سادگی میں مجھے وہ سکون ملا جو جدہ کی بلند عمارتوں اور عالیہ کے بنگلے میں کبھی نہیں ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی آہستہ آہستہ ایک متوازن ڈگر پر آ گئی۔ دکان اب پہلے سے بہتر چلنے لگی تھی، گاہکوں کا اعتماد بڑھ رہا تھا۔ میں صبح جلدی اٹھتا، نماز کے بعد دکان کھولتا اور شام تک محنت کرتا۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود دل میں ایک سکون ہوتا
کیونکہ اب ہر کمائی میرے اپنے فیصلے کا نتیجہ تھی، کسی معاہدے یا مجبوری کا نہیں۔ گھر کے حالات بھی بدل رہے تھے، اماں کا لہجہ نرم ہو گیا تھا، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ دیکھ لیا ہے، کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہنوں کی شادیاں بھی طے ہونے لگیں، میں نے جتنا بن پڑا مدد کی، مگر اس بار اپنی حدود واضح رکھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہا، مگر اپنی زندگی کا فیصلہ بھی میں خود کروں گا۔ میری بیوی میرے لیے طاقت بن چکی تھی، وہ نہ ماضی کا حساب پوچھتی، نہ میرے دل کے زخم کو ریتتی، بس ہر دن کے ساتھ میرا حوصلہ بڑھاتی۔ ایک شام ہم چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اچانک کہا، اگر آپ دوبارہ باہر جانا چاہیں تو میں روکوں گی نہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ اب نہیں جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے وہاں سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب مجھے صرف سکون چاہیے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سوشل میڈیا پر ایک خبر نظر آئی، جدہ کے اسی بڑے برانڈ کے بارے میں تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ کچھ سابق ملازمین نے شکایت درج کروائی تھی۔ میں دیر تک اس خبر کو دیکھتا رہا، دل میں عجیب سی کیفیت تھی، نہ خوشی نہ غم، بس ایک خاموش سا احساس کہ انصاف دیر سے صحیح مگر آ ہی جاتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں وہاں رکا ہوتا تو شاید میرا نام بھی ان شکایت کرنے والوں میں ہوتا، یا شاید میں اتنا ٹوٹ چکا ہوتا کہ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے بر وقت راستہ دکھا دیا۔ سمیہ کی یاد کبھی کبھار اب بھی آتی تھی، مگر اب اس یاد میں درد کم اور سبق زیادہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی شادی بھی ویسی نہیں رہی جیسی اس نے خواب دیکھے تھے، مگر میں نے کبھی تصدیق کی کوشش نہیں کی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ بعض کہانیاں ادھوری ہی اچھی لگتی ہیں، ہر دروازہ دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کبھی سوچا تھا کہ 200 ملین ماہانہ ملیں گے تو زندگی بدل جائے گی، مگر اب لگتا ہے کہ وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ مسکرائی۔ دھوکہ پیسے میں نہیں ہوتا، نیت میں تھا۔ جب نیت انا سے بھری ہوئی ہو تو نعمت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ دکان کی دیوار پر میں نے ایک چھوٹا سا فریم لگایا، عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر روز اسے دیکھ کر مجھے اپنی کہانی یاد آتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کبھی لالچ یا غرور میرے فیصلوں پر حاوی ہو۔ گھر میں خوشی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بڑھنے لگے، کبھی ہم دونوں مل کر سادہ سا کھانا بناتے، کبھی بازار چلے جاتے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ بڑی خوشیاں نہیں، چھوٹے سکون انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایک دن اماں میرے پاس بیٹھی اور آہستہ سے بولی، شاید ہم نے تم پر زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا، ہمیں لگا تھا تم مضبوط ہو، سب سنبھال لوگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، میں مضبوط تھا مگر انسان تھا۔ یہ جملہ کہہ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے ماضی کو معاف کر دیا تھا، عالیہ کو بھی، سمیہ کو بھی اور خود کو بھی۔ اب میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ہار کر جیتا ہے۔ میں نے دولت کھوئی مگر وقار پایا، میں نے ایک قید چھوڑی مگر آزادی حاصل کی، اور سب سے بڑھ کر میں نے خود کو پہچان لیا۔ جو مرد پردیس جانے کا خواب دیکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کمائی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت اور سکون کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اگر انسان خود کو صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا لے تو ایک دن وہ مشین تو چلتی رہتی ہے مگر انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ میں نے مرنے سے پہلے زندہ رہنا سیکھ لیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ زندگی اب کسی دوڑ کا نام نہیں رہی تھی۔ میں صبح دکان کے شٹر اٹھاتا تو دل میں کوئی بھاری پن نہیں ہوتا تھا، شام کو بند کرتا تو حساب کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی سمیٹ لاتا تھا۔ کمائی بہت زیادہ نہیں تھی مگر ہر روپیہ مجھے یاد دلاتا تھا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کمایا ہے، کسی کی شرطوں پر نہیں۔ کبھی کبھی میں تنہا بیٹھ کر اپنی پوری کہانی ذہن میں دہراتا، جدہ کا وہ چھوٹا سا فلیٹ، خالی دیواریں، موبائل کی اسکرین پر اماں کی آواز، خالہ کی بیٹی کا خواب، سمیہ کی باتیں، عالیہ کا بنگلہ، 200 ملین کی چمک، اور پھر وہ قید۔ سب کچھ کسی فلم کی طرح گزر جاتا اگر میں اس وقت اپنی انا کو قابو میں رکھ لیتا۔ اگر میں لالچ میں نہ آتا تو شاید وہ راستہ اختیار ہی نہ کرتا، مگر پھر میں خود کو یہی کہہ کر مطمئن کر لیتا کہ بعض سبق کتابوں سے نہیں ٹھوکروں سے ملتے ہیں۔
میری بیوی اب میرے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کبھی کبھی ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، آپ بار بار خود کو قصوروار کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آپ آج یہ سکون نہ سیکھ پاتے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ واقعی اگر میں جدہ میں رہ کر پیسے کماتا رہتا تو شاید کبھی یہ سمجھ نہ پاتا کہ عزت نفس کتنی بڑی دولت ہے۔ شاید میں آج بھی اسی دوڑ میں شامل ہوتا جس کا کوئی اختتام نہیں۔ چند ماہ بعد ہماری زندگی میں ایک نئی خوشخبری آئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم والدین بننے والے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنے بچے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ صرف کسی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ انسان کی قدر اس کی کمائی سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ اسی دوران کبھی کبھار پردیس جانے کی پیشکش بھی آتی رہی۔ پرانے جاننے والے کہتے، واپس آ جاؤ، یہاں مواقع زیادہ ہیں، پیسہ زیادہ ہے، مگر میں مسکرا کر انکار کر دیتا۔ میں جان چکا تھا کہ ہر زیادہ رقم سکون نہیں لاتی اور ہر کم تنخواہ محرومی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے تجربے کو چھپانے کی بجائے اسے سبق بنا لیا۔ محلے کے کچھ نوجوان جب باہر جانے کا مشورہ لینے آتے تو میں انہیں صرف اتنا کہتا، فیصلہ کرو مگر اپنی عزت اور حدود یاد رکھ کر۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں عالیہ کے بارے میں اب نہ سوچتا تھا، نہ کسی سے پوچھتا تھا۔ وہ باب ختم ہو چکا تھا۔ اگر کبھی اس کا خیال آ بھی جاتا تو میں صرف ایک دعا کرتا، اللہ اسے بھی ہدایت دے، اور مجھے اس امتحان سے نکالنے کا بہت شکر میں ادا کرتا۔ گھر میں خوشی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بڑھتے گئے۔ اماں بھی اب بالکل نرم ہو چکی تھی۔ کبھی میرے لیے پسندیدہ کھانا بنا دیتی، کبھی دکان پر آ کر حال پوچھ لیتی۔ شاید انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ بیٹا صرف کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس کا دل بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر رات کو چھت پر کھڑا آسمان دیکھتا اور سوچتا کہ انسان کتنی آسانی سے خود کو بیچ دیتا ہے، کبھی لالچ میں، کبھی انا میں، کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ مگر اصل طاقت یہ ہے کہ وہ خود کو واپس خرید لے، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا وہ باب ختم کر دیا، بند کر دیا تھا، جہاں میں 200 ملین ماہانہ کے خواب دیکھتا تھا۔ اب میرا خواب سادہ تھا، اپنے گھر میں سکون، اپنی بیوی کی مسکراہٹ اور اپنے آنے والے بچے کا روشن مستقبل۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب انسان پردیس جاتا ہے تو اسے صرف پیسہ نہیں، اپنا دل بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دل کھو دے تو ساری دولت بھی خالی لگتی ہے، اور اگر دل محفوظ ہو تو چھوٹی سی دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دولت نہیں، خود کو کمایا ہے۔ میں نے اپنی انا کو شکست دی، اپنی غلطی قبول کی اور اپنی زندگی کا راستہ خود چنا۔ یہی میری اصل کامیابی ہے اور یہی میری کہانی کا انجام۔